सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। की वजारत उज़्मा इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की वजारत उज़्मा इंटर्नशिप है जो बच्चों को दे दी जाए कि आप वजारत उज़्मा ले लें और इसके ऊपर सीखें। मेरा ख्याल है कि हम इसका बेहतर इंतज़ाम कर सकते हैं उनके लिए। मरियम बीबी अगर समझें तो शहबाज शरीफ साहब की किसी मिल में मैनेजर भर्ती हों और कुछ कारोबार का, कुछ बिजनेस का, कुछ खुद कमाने का तजुर्बा करें। उनकी तकरीरें सुनकर इंसान हैरत में डूब जाता है। यानी उन्होंने ज़िंदगी में कभी एक दिन अपना किचन भी खुद नहीं चलाया, क्योंकि वो तो अपने अब्बू के पास रहती थी। और अब्बू जो थे उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जो छीनी हुई दौलत है उसके नाम के ऊपर उस दौलत से एक एम्पायर खड़ी की हुई थी, एक सल्तनत खड़ी की हुई थी। और वहाँ पर ऐश और आराम की ज़िंदगी सारी उम्र जो है उन्होंने गुजारी है। अब उनकी ख्वाहिशें और उनकी जुर्रत देखें कि वो एक ऐसे रीजन में जिसकी सबसे ज़्यादा शायद पेचीदा रीजन है जनूबी एशिया का, ये रीजन जहाँ पे ममलिकत पाकिस्तान है और एक न्यूक्लियर मुल्क है, वो इसकी वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं बग़ैर एक दिन कहीं कोई काम किए, सिर्फ इसलिए कि अब्बू ने फ़ोन करके कह दिया कि आज से बेटा मैं तो बाहर हूँ और मैं पिज़्ज़ा वगैरह खा रहा हूँ, तो आज से आप जो है वो मेरी सियासत संभालेंगे। ये इससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात है। रात को मैं देख रहा था मरियम बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस टॉक कर रही थी। अब मिफ्ता इस्माइल जो भी है वो एक पीएचडी इकोनॉमिक्स का बहुत पढ़ा लिखा आदमी है और बहुत कामयाब कारोबारी शख्सियत भी है। वो बेचारा बॉक्सर के तौर के ऊपर मरियम नवाज़ के पीछे खड़ा था। शाहिद खाकान अब्बासी जैसा आदमी, वो जब मरियम बीबी दरवाजे से निकलती हैं तो हाथ बांध के बाहर खड़े होते हैं। हमें ये क्या मुल्क है, ये क्या पार्टी है, कि ये क्या निज़ाम है कि जहाँ पर मरियम ये नवाज शरीफ और बिलावल साहब को ये हक पहुँच जाता है कि वो बग़ैर एक दिन कहीं कोई नौकरी किए वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के लिए अपना रिज्यूमा भर रहे हैं और वो उसकी अपनी जो है वो सियासत शुरू कर दें। ये जमातें जो दरअसल ख़ुद आमरीत के ऊपर इस्तवार हैं, वो कैसे मुल्क में जमहूरियत की जदोजहद करेंगी, वो दुनिया में हमें वो कैसे पाकिस्तान के लोगों को जमहूरियत का सबक दे सकती हैं। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पे ज़ाहिर है कि वहाँ पे जलसा है, तो मैं ये भी समझना चाहूँगा और मरियम बीबी और बिलावल से स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमें ये भी तो बताएं कि आप इस जलसे में वो क्या करेंगे जो इससे पहले 30 साल आपके वालिदैन जो इस मुल्क में जब हुक्मरान रहे वो नहीं कर सके, जो आप करेंगे। आपका एजेंडा क्या है? महंगाई आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़ गई है, आप महंगाई को कम करने के लिए क्या करेंगे? मरियम नवाज़ कह रही थी कि बहुत चीनी की महंगाई हो गई है, तो 45% जो पाकिस्तान की जो चीनी का बिज़नेस है वो तो या पीपल्स पार्टी के लीडर जरदारी साहब का मलकियत है या आपकी मलकियत है। तो आप जब ये नारा लगाएं उसके साथ ही अगला इकदाम आप ये करें कि चीनी से आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट आप वापस कर दें। अगर बहरान है तो वो तो आपकी वजह से है। अगर आज मुल्क में महंगाई है तो वो आपकी चलाई हुई मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से है, जिसका आज हम दिन देख रहे हैं। बिजली अगर महंगी है तो इसलिए महंगी है कि आपने पूरी दुनिया से अलहदा होकर सबसे महंगे मुआहदे किए, उसकी कीमत अब पाकिस्तान के अवाम दे रहे हैं। ये मैं और आप और पाकिस्तान के अवाम समझना चाहते हैं ना कि बिलावल साहब और मरियम बीबी का अगला एजेंडा क्या होगा। वो सियासत में आए हैं, वो क्या उनकी कभी आपने ये कहना तो काफ़ी नहीं है ना कि मेरे अब्बू के केस ख़त्म कर दें
اور میرے ابو جو ہیں ان کو جو ہے وہ واپس سیاست میں الاؤ کریں. اس کے علاوہ بھی تو آپ کو اپنا ایجنڈا ہوگا. 2 سالوں میں یہ 2019 2018 2019 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2 سالوں میں 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. اگر بلاول بھٹو صاحب آج لانگ مارچ کریں تو لانگ مارچ ان کو کرنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کے خلاف. سندھ حکومت کے خلاف بلاول بھٹو اگر لانگ مارچ کریں تو میں اپیل کروں گا پی ٹی آئی سندھ سے وہ اس کا حصہ بنے, اور سندھ حکومت سے جواب دہی کے لیے اگر بلاول بھٹو یہ لانگ مارچ کریں تو اس کا لاجک بنتا ہے کہ 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ میں آیا, آپ نے کیا کیا؟ آج تک 1990 کے بعد سے آج تک کراچی میں پولیس ہی نہیں ہے, رینجرز معاملات چلا رہی ہے سارے کے سارے. اتنا بڑا شہر ہے, پولیس نہیں ہے. کراچی کے شہری بوند بوند پانی کو ترس گئے ہیں. سڑکیں, نالیاں, گلیاں, اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. اسکول نہیں ہے, صحت نہیں ہے. تو اتنا پیسہ جو وہاں پہ گیا ہے اس کا ان سے حساب لینا بلاول صاحب کی ذمہ داری ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمت کریں گے اور مراد علی شاہ کے خلاف ایک لانگ مارچ اناؤنس کریں گے جس کا پھر ہم بھی حصہ بن سکیں, پی ٹی آئی حصہ بن سکے. مریم نواز کہتی ہیں بار بار کہ پاکستان میں فوجی جرنیلوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے, فوج کے جرنیلوں کو رعایتیں دی جاتی ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ کا بیسک نیریٹو ہے, بیانیہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج تک اس ملک میں جتنی رعایتیں, جتنا امتیازی سلوک شریف فیملی کے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا, کسی فوجی جرنیل کے ساتھ نہیں ہوا, کسی کے ساتھ نہیں ہوا. 1979 میں جب شریف خاندان کو یہ ان کی جائیداد واپس کی گئی, ان کا بزنس واپس کیا گیا, تو اس وقت شریف فیملی واحد فیملی تھی پاکستان کی جنہوں نے 1973 میں قومیائے گئے نیشنلائز جو کیا گیا تھا کاروبار وہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. یہ واحد شریف فیملی تھی, اور صرف اپنا کاروبار واپس نہیں لیا, سود سمیت تمام پیسہ بھی جو تھا وہ بھی ان کو واپس کیا گیا. پھر وہ ایک کہانی جو ہے جو 85 میں یا وزیر اعلیٰ کیسے بنے, پھر وزیر اعظم کیسے بنے, یہ ساری کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور ان سے جتنا پیمپر ان کو کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد مسئلہ کہاں پہ آیا؟ مسئلہ یہاں پہ آیا کہ جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے نواز شریف کو قابو کر لیا, اور نواز شریف اپنے محسنوں کو تو بھول گئے لیکن وہ اسرائیل اور انڈیا کی لابی کا حصہ بن گئے. ابھی آپ نے دیکھا انڈیا میں نئی کتاب آئی ہے, انہوں نے کہا کہ کارگل کی جنگ کے دوران نواز شریف نے 5 بار واجپئی صاحب سے بات کی. ابھی جب پاکستان کی فوج نے, پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں نے کنفرم کیا کہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے, تو مودی صاحب کا خط آ گیا نواز شریف صاحب کے نام ان کی والدہ کی انتقال پہ. عمومی حالات میں یہ ایک بالکل نارمل بات ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی خط لکھے اور ایک جو ہے افسوس کا خط آتا ہے, عمومی بات ہے. کارگل کے دوران انہوں نے بات چیت کی. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اگر ہٹلر چرچل کو خط لکھ دیتا کہ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی صحت ٹھیک ہوگی, تو برطانیہ کے لوگ چرچل کا کیا حال کرتے؟ آپ حالت جنگ میں ہیں اور آپ کے دشمن کی محبتیں ختم نہیں ہو رہی آپ سے. ہمارے روز بچوں کو شہید کر رہے ہیں. خود میں جیلم میں ہر آئے دن ایک شہید کا جنازہ ہوتا ہے, وہاں پہ فاتحہ ہوتی ہے. کوئی قبرستان ہمارا نہیں ہے جہاں پہ ہمارے شہید مدفون نہیں ہے, اور یہاں پہ محبت برے خطوں کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہو رہا. اور اب جو قادری صاحب نے کچا چٹھا کھولا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا, معاملات کا,
تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فوج کے ساتھ اختلاف کی بنیاد کہاں پڑی، جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے شریف فیملی کو کیپچر کر لیا، وہاں سے راہیں جدا ہوئیں. ادروائز تو نواز شریف صاحب سب سے لاڈلے ہوا کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کی سب سے لاڈلی فیملی پاکستان میں تو شریف فیملی رہی ہے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے جلوس تو ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی تو لاہور کے بعد یہ جلسہ تو ویسے ہی معاملات ختم ہو گئے ہیں، اور لاہور واٹرلو ثابت ہوا ہے مسلم لیگ نون کی سیاست کا. کیونکہ لاہور کے لوگ، پرائم منسٹر صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا عرصہ لگا لاہور کے لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں، کیونکہ پاکستان میں جو چند خطے جہاں پر سب سے زیادہ سیاسی اویئرنیس ہے وہاں وہ لاہور کے لوگ ان میں شامل ہیں. کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا، اور جب لاہور کے لوگوں نے مریم نواز کو ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد ان کی سیاست جو ہے وہ ویسی ختم ہوگی. ویسے بھی مسلم لیگ نون کی سیاست ہے کیا، ان کا نظریہ ہے کیا؟ یہ تو ایک پونزی اسکیم ہے. نون لیگ میں بیچنے والے کو پتہ نہیں وہ بیچ کیا رہا ہے، اور خریدنے والے کو پتہ نہیں وہ خرید کیا رہا ہے. یہ مسلم لیگ کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارا نعرہ یہ ہے، پاکستان کو عزت دو. پاکستان کو عزت دو گے تو باقی ہماری آپ کی سب کی عزت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کسی لاڈلے یا لاڈلی کی انٹرنشپ نہیں ہو سکتی. میرٹ کے اوپر بھی کچھ فیصلے جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے بالکل واضح آفر دی ہے. ہم اپوزیشن کی تحریک عملی طور کے اوپر ختم ہو چکی ہے. تینوں، پہلے پی ڈی ایم کی بڑی پارٹیز میں آپس میں اختلاف ہوا، زرداری صاحب نے استعفے دینے سے انکار کر دیا، مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب سے ناراض ہو گئے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے فاصلے کے اوپر ہو گئے. اب پارٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو گیا. یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے، ان کے یہ جمہوری پارٹی ہے کہ 4 سینئر موسٹ لوگ جو ہیں وہ کوسچن کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو، اور آپ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ہی فارغ کر دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر آئیے کہ پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک تقسیم جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے کے اوپر بھی حکومت، بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کو مشکل سے نکلنے کا راستہ دے. اور راستہ پرائم منسٹر صاحب دے چکے ہیں. پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور مذاکرات کا فورم بھی انہوں نے دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ بہترین فورم ہے بات چیت کرنے کا. مذاکرات کا ایجنڈا بھی پرائم منسٹر صاحب نے دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے الیکٹورل ریفارم سے شروع کرتے ہیں بات چیت. اب اپوزیشن کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور اپوزیشن میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ لیڈرشپ جو اپوزیشن کے اندر ہے ان کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے. جو اوپر بیٹھے ہوئے جو 1-2 ان کے جو یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں بچے، ان کو تو پتہ نہیں ہے پالیٹکس کا، ان کا کوئی فیوچر بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ پی ڈی ایم کے اندر، پی ایم ایل این کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر اور جمعیت علماء اسلام کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں، اور آئیے بڑے امور کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، اور پاکستان کو عزت دینے کے جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.